बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद करेंगे हम तमाम देखने वालों को। ये तमाम जो आपने क्लिप सुने हैं, हम ये कह सकते हैं कि फ़ाइनली बातचीत की तरफ ये पूरा मामला चला गया है। इमरान खान साहब ने इस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब को और बैरिस्टर गौहर को नामजद किया है कि वो मुज़ाकरात के इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, मगर जो एक सिचुएशन है वो ये है कि अलीमा खानम ये कहती हैं, जो कि इमरान खान की हमशीरा है, वो ये कहती हैं कि बात सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से होगी, लेकिन बैरिस्टर गौहर जो हैं वो तो हुकूमत की राह तकते हुए हमें महसूस हो रहे हैं, क्योंकि उनका शिकवा भी यही है कि गवर्नमेंट की सतह पर किसी ने कोई रब्ता नहीं किया। इसके ऊपर आमिर साहब का तजिया हम शामिल करेंगे, मगर इसके साथ साथ बात सिर्फ नून लीग या हुकूमत या PTI तक नहीं है, ये बात इतनी बढ़ चुकी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मैदान के अंदर खड़ी नजर आती है। इस वक्त नून लीग के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो लड़ाई है वो बाकायदा तौर पे अब ड्राइंग रूम से निकलकर सड़क पर आ गई है और बज़ाहिर हमें नजर भी आ रहा है कि हो क्या रहा है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी, चंद रोज़ पहले उनके स्टेटमेंट्स काफ़ी ज़्यादा सख्त थे, उसके बाद गवर्नर पंजाब का स्टेटमेंट भी हमारे सामने है कि वो भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं मौजूदा हुकूमत से, नून लीग से ख़ास तौर पे। और नदीम अफजल चंद साहब जो हैं उन्होंने तो ये कहा है कि पार्टी ने रोके रखा है मुझे, वरना तो जितना भी कच्चा चट्टा है वो सारा खोल के रख दूंगा। कि किस तरह से इनकी हिम्मत हुई कि भुट्टो साहब के ऊपर आकर अपने दिवालियापन का इल्ज़ाम धर दिया है। मुस्तकबिल करीब में मजबूरी के तहत ये कायम होने वाला रिश्ता क्या बाकी रह जाएगा या नहीं रह जाएगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे आमिर साहब के तजिए में CDA एक इदारा है या फिर माफिया। यही लफ्ज़ होंगे मेरे, यही सवाल होगा और आमिर साहब का तजिया होगा। आमिर साहब मुझे ये बताइए कि चलिए हम ये कह सकते हैं कि कूल डाउन होने जा रही हैं चीज़ें। आज फाइनली खान साहब ने कहा है कि मुज़ाकरात आप लोग कर लें, लेकिन उन्होंने कहा है कि डिमांड्स पूरी होनी चाहिए, मुज़ाकरात भी हों डिमांड्स भी। अब मुज़ाकरात करने किसने हैं और किससे करने हैं ये तय नहीं कोई कर सका अभी तक। ये पता नहीं, आपने तो बताइए, मैं कूल डाउन मुझे छेड़ने के लिए कह रही है कूल डाउन हो रही हैं चीज़ें बिल्कुल भी कूल डाउन नहीं हो रही एंड दे आर हेडेड फॉर अ वेरी बिग गैम्बल जो है। और 24 नवंबर को बहुत ही संजीदगी से लेना चाहिए। और वो ज़ाहिर है टैक्टिक्स के तौर पे तो ये कहा जाता है कि कुछ नहीं होगा, लोग नहीं आएंगे, फलाना नहीं आएंगे, मगर कोई मुज़ाकरात बिल्कुल भी नहीं हो रहे और मुझे दूर दूर तक उसका कोई इम्कान नहीं नज़र आता कि अगर वो दिखा सकें कि अलीमा बीबी ने कहा क्या है। मैं उसकी फिर ट्रांसलेशन करता हूँ प्रोड्यूसर, दिखाएं उन्होंने कहा क्या, मुज़ाकरात की शराइत ज़रा सुनवा दें क्या हैं। सिर्फ 3 पॉइंट एजेंडा जो शुरू से वो कह रहे हैं वो यही है। आपको पता होगा अब तक रूल ऑफ लॉ, जिसका मतलब हमारी जुडिशरी, दूसरा जो हमारा लोगों का, हमारा सबका जो वोट चोरी हुआ है उसके लिए बात कर सकते हैं कि उसकी वापसी होनी चाहिए, और तीसरा जो नाहक बेगुनाह लोग जो कैद में हैं उनको रिहाई मिलनी चाहिए। ये सुनवा दिया हमने आमिर साहब जी। ये वो जो कहा जाता है ज़रा मजाक के ना करने वाली बातें हुई ना, चौधरी साहब फिर ना ही समझिए, तो ये ना ही समझे कि ये तीनों चीज़ों में से कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कि हुकूमत इस वक्त पोजीशन में हो मानने की, और उन्होंने भी वही 3 दोहराई हैं। इसका मतलब क्या है, कानून की हुक्मरानी, लॉ जो है ना, रूल ऑफ लॉ, वो उन्होंने बता दिया कि 26वीं आईनी तरमीम वापस लेने से मुराद है कि अदालती निज़ाम जो कैप्चर किया गया इसको रिलीज़ किया जाए, जो कि अभी बिल्कुल भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और ये कोई 2-4 दिन में तो वैसे ही नहीं होने लगा। उसके बाद दूसरी के जी मैंडेट हमारा वापस करें, यानी कि तमाम पार्लियामान को डिज़ोल्व कर दिया जाए, असम्बलियों से इस्तीफ़े दे दें, या गवर्नमेंट सूबों में भी और वफाक में भी घर चली जाए। तो ये भी नहीं माना जा सकता, ना ही होने जा रहा है। तीसरा ये कि नाजायज़ जो गिरफ़्तारियाँ हैं वो ख़त्म की जाएं, और नाजायज़ गिरफ़्तारी में उन्होंने नाम नहीं लिया, इमरान खान भी शामिल हैं, कि इमरान खान समेत तमाम PTI के लोगों को छोड़ दिया जाए। ये भी नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि ये मुज़ाकरात, उन्होंने कहा कि हर सूरत में वो 24 नवंबर को अपना उसको वो जुलूस नहीं कह रहे हैं, जो कि ज़्यादा एक ख़तरनाक बात है कि इसकी हैयत नहीं पता ये क्या है।
ایک لحاظ سے تو وہ خوش ہو رہے ہیں کہ جناب یہ وہ کہ جی پتہ نہیں ہے جی یہ کیا ہے، کنفیوزڈ ہیں، مگر یہ زیادہ کنفیوژن جو ہوتا ہے وہ خطرناک ہوتا ہے. اور یہ میں واڈا صاحب کو سن رہا تھا کہ جی 50 لاکھ بھی لوگ آ جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے. واڈا صاحب بیچارے جو ہے نا وہ ہمیشہ بیک ڈور سے الیکٹ ہو کے آتے رہے ہیں، وہ کبھی سیاسی ورکر نہیں رہے، انہیں پتہ نہیں ہے. 50 لاکھ تو چھوڑیں، 50,000 بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں. یہ جو بہت بڑا جلسہ کہا جاتا ہے کہ جی لاکھوں ملینز کا جو جلسہ کہا جاتا ہے، وہ 40-50 ہزار سے زیادہ لوگ نہیں ہوتے. 40-50 ہزار سے منار پاکستان بھر جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ بڑی خلقت ہوتی ہے. وہ 40-50 چھوڑیں، 20-30 ہزار اسلام آباد میں اگر لوگ آ جائیں تو وہ بھی بہت زیادہ ہیں. اور یہ 20-30 ہزار یہ یاد رہے کہ اسلام آباد اور راول پنڈی جس کی کہ 40 لاکھ ان دو شہروں کی آبادی ہے، یہ اس کی زیادہ تر سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی ہیں، یہ ان کا ووٹ بینک ہے. یہ 40 لاکھ میں سے اگر 40,000 لوکل بھی آ جائے، باہر کو چھوڑیں تو بہت زیادہ لوگ ہیں. تو یہ اس طریقے سے یہ کہنا اور وہ ساتھ میں یہ بھی کہنا کہ جی کچھ بھی نہیں ہے مسئلہ، اور پھر تیاریاں بھی کرنا. لاہور سے جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ 70-80 بندے گرفتار ہو رہے ہیں، کنٹینرز لگ رہے ہیں، رینجرز بلائی جا رہی ہے. تو بالکل یہ کیا جاتا ہے. لفاظی کو چھوڑے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا حکومت کے لیے اور ریاست کے لیے بہت بڑا جوا ہے اور گیمبل ہے. وہ یہ ہے کہ یہ بات یہ ہے کہ بار بار یہ چانس لینا کہ لوگوں کو آپ مجبور کریں سڑکوں پہ آئیں اور بات چیت کے ذریعے حل نہ کریں اور ان کا مذاق اڑائیں، تو وہ ایک رسک ہوتا ہے. ایک رسک عمران خان بھی تو لے رہے ہیں، بار بار بلاتے ہیں. میری عرض سن لیں، وہ گورنمنٹ کا اس لیے بڑا رسک ہے کہ وہ ان کا ایک لمحہ آتا ہے، ایک چنگاری ہوتی ہے کہ ایک دفعہ وہ چنگاری جو ہے پھٹ جاتی ہے، آتش فشاں بچ جاتی ہے. یہ ہمارے سامنے 77 کے اندر میں موجود تھا مسلم مسجد کے وقت جب وہ ہوا. یہ ایسے بہت یہ چند ہزار لوگ ہی تھے، زیادہ نہیں تھے. وہیں پہ فائرنگ ہو گئی، 10-11 لوگ مر گئے اور دیٹ واز اٹ، ختم ہو گیا معاملہ. تو یہ کئی دفعہ یہ چانس لینا، اور یہ چانس لیا جاتا ہے، ایکسیسو یوز آف فورس کی جاتی رہی ہے اسلام آباد میں. شکر ہے ایسا نہیں ہے، مجھے بڑی امید ہے، میری بڑی آرزو ہے کہ کوئی کسی قسم کا تشدد وائلنس نہ ہو. مگر یہ چانس لینا اگر کہنا جو عمران خان کا آپ کہہ رہی ہیں نا، پی ٹی آئی وہ کہتے ہیں they have nothing to lose. وہ کہتے ہیں ہمیں آگے دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے. ان کا لیڈر سمیت ان کی تمام ٹاپ ٹیئر جو ہیں وہ یا جیلوں کے اندر ہے، یا دوڑے میں ہیں، یا بھگا دیے ہیں، مار کٹائی کر دی ہوئی ہے. تو ان کے لیے تو اپنے ورکر کو یہ امید دلائے رکھنا اور یہ آس دلائے رکھنا ایکٹیو رکھنے کے لیے ان کے لیے ضروری ہے. ان کے پاس وہ جو ہے نا they have nothing to lose. ان کا کیا جاتا ہے اس سے؟ وہ پہلے ہی دیوار سے لگے ہیں، وہ چاہیں گے کہ کچھ نہ کچھ ہو. گیمبل یہ گورنمنٹ کے لیے ہے، اور وہ لوکل نہیں ہے صرف. اس وقت آپ دیکھیں حالات بھی بدل گئے ہیں. یہ پہلے 2-2.5 سال کے مقابلے میں فرق کیا پڑا ہے؟ فرق یہ پڑا ہے کہ ایک تو امریکہ میں ٹرمپ صاحب آ چکے ہوئے ہیں، گورنمنٹ کی تبدیلی ہو گئی. وہاں 2 دفعہ گورنمنٹ کے اوپر جو ہے نا وہ بڑی ایک اوور ویلمنگ تعداد میں کانگریس مین کے لیٹرز جا چکے ہوئے ہیں. تو یہ ٹرمپ کی گورنمنٹ میں چاہے، اور ٹرمپ سے ابھی یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آ رہا، مگر وہاں سے وہ ایسا کچھ زیادہ خدا نہ خواستہ ہماری اکانومی کے لیے بھی یہاں برا ہے، ہمارے ساکھ کے لیے بڑا برا ہے، IMF کے لیے بڑا برا ہے. ہمارے وہ ایلائز جنہوں نے ہمیں رول اوور دینا ہے، جب وہ دیں گے کہ یار یہاں پہ حالات خراب ہو جائیں تو ان کے لیے مسئلہ ہے. امریکہ کو بھی نوٹس لینا پڑ جاتا ہے. UK کے بھی جو ہے فارن سیکرٹری صاحب نے اپنے MPs کو یہ خط لکھا ہے کہ ہم آپ کو یقین دہانی کر رہے ہیں، کوئی ہمیں نہیں لگتا کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہوگا. وہ بھی دلاسے دیتے پھر رہے ہیں. اور اس وقت جو ہے تو اس وقت دنیا پوری جو ہے نا پریشان اس لیے ہے کہ نیوکلیئر جنگ کا خطرہ ہے، کہ جب سے یہ امریکہ نے اجازت دے دی ہے کہ اس کے جو میزائل ہیں یوکرین میں کہ وہ اس کو داغیں، اور وہ داغ رہے ہیں روس میں. آج جو اب پریزیڈنٹ پیوٹن نے انہوں نے اپنی نیوکلیئر پالیسی تبدیل کی ہے اور یہ دھمکی دی ہے کہ کسی نان نیوکلیئر ملک کی طرف سے جو کہ یوکرین ہے اور ہمارے اوپر کسی نیوکلیئر کنٹری کی سپورٹ سے، یعنی امریکہ کے میزائل ہیں وہ آتے ہیں تو ہم اسے نیوکلیئر حملہ ہی سمجھیں گے. ہم اس کے بعد ہم وہ پورے بلاک کو وہ کریں گے. انہوں نے یہ دھمکی دی ہے کہ وہ اپنے اس کے مقابلے میں نیوکلیئر بم بھی بھیج سکتے ہیں.
یہ نہیں انہوں نے بتایا کہ وہ یوکرین میں پھینکیں گے یہ. مگر اس وقت دنیا ڈری ہوئی ہے, اس وقت دنیا, ہم صرف اندرونی معاملات دیکھ رہے ہیں, تو یہ جو اندرونی مسائل حل نہیں کریں گے تو باہر دنیا میں بڑے خطرات ہیں, بہت زیادہ خطرات ہیں. یہ تو بہت ہی کشیدگی والے ایشوز ہیں, اس کے اوپر تو ڈیبیٹ ہونا باقی ہے عامر صاحب. لیکن پاکستان کے جو اندرونی خدشات ہیں ان کے اوپر بات کر لیتے ہیں. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ندیم افضل چند صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. جی چند صاحب بہت مہربانی ہمیں ٹائم دینے کی. آپ کو اس لیے بھی ہم خاص طور پہ بلاتے ہیں کہ آپ جس پولیٹیکل پارٹی میں بھی رہے ہیں مگر آپ ہمیشہ ایک انڈیپینڈنٹ اپنی آواز اٹھاتے ہیں اور ہر دور میں اٹھائی آپ نے. تو میں آپ کے جوائن کرنے سے پہلے ابتدائیے میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ اس وقت جو دنیا میں حالات ہیں اور خطے میں حالات ہیں, مڈل ایسٹ میں حالات ہیں, یوکرین میں حالات ہیں, تو بڑے خدشات ہیں. تو ہم یہ اپنے اندرونی مسائل میں اتنے پھنسے ہوئے ہیں اور یہ بہت زیادہ رسک لے رہے ہیں کہ جی یہاں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, آنے دیں, جو آتا ہے وہ کوئی دھمکیاں دے رہا ہے, کوئی عجیب کنفیوژن ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں, میرے خیال میں تو یہ بہت خطرناک بات ہے کہ 24 نومبر اب ہونے جا رہا ہے, کس طرف جا رہے ہیں حالات؟ دیکھیں عمر بھائی, یہ حالات تو یقیناً بہت خراب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لا اینڈ آرڈر ہو یا ہمارے ایکسٹرنل بارڈرز کی جو سچویشن ہے اور پھر جو دہشت گردی کی ایک وبا چل پڑی اور جس طرح ہمارے فورسز کے جوان اور ہمارے سیولین شہید ہو رہے ہیں, تو حالات تو بہت خراب ہیں. لیکن ان حالات کی خرابی میں ہماری پولیٹیکل کلاس کی ایک ذمہ داری بنتی ہے, اور وہ ذمہ داری شاید ہم صحیح ایسا طریقے سے نہیں نبھا رہے. اور اگر یہ نہ دیکھا جائے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ افغان وار سے شروع کر لیں اور آج تک ہماری جتنی بھی پالیسیاں رہی ہیں اس سے ہمیں نقصان نہیں ہوا ہے. ہم نے بڑی جنگیں لڑی ہیں, ہم نے لاکھوں لوگ ہمارے شہید ہوئے, آئی ڈی پیز, ہمارے ایسٹ تباہ ہوئے, ہمارا جس طرح نقصان مالی طور پہ, جانی طور پہ, ہر لحاظ سے ہوا. تو الٹیمیٹلی ہم نے حاصل کیا کیا؟ تو میرے خیال میں اب بھی اس کے اوپر ایک نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے, اور پولیٹیکل پارٹیز یہ درنا ورنا, یہ پکڑ دکڑ, یہ جو اس سے دوسرے ایجنڈیز ہیں, اس کو ایجنڈاز کو ساروں کو موخر کر کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دہشت گردی جو ہے اس کے اوپر نمبر 1 ایجنڈا یہ ہونا چاہیے. اور سب سے بڑا مسئلہ ہی ہمارا اس وقت دہشت گردی ہے. اس وقت تو چند صاحب بالکل آپ نے صحیح کہا کہ دہشت گردی, میں بیرونی خطرات کی بات کر رہا تھا, پر ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ اس وقت جو ہے کے پی میں فار ایگزامپل یہ جو کل پرسوں بنوں کا ہمارے خبر ہی نہیں ہے, 7 جو ہے پولیس والے تھانے سے اغوا کر کے لے گئے ہیں, پھر تواتر کے ساتھ حملے ہوتے رہتے ہیں. بلوچستان میں صورتحال خراب ہے, کراچی کے اندر چینیوں کے اوپر کچھ ہفتے پہلے حملہ ہوا, تو یہ وہ ہیں. پر یہاں ایک ڈیڈ لاک نظر آتا ہے چند صاحب کہ ابھی وہ 24 کو کرنے جا رہے ہیں. واڈا صاحب کی میں گفتگو, اب وہ پتہ نہیں کس کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ جس طریقے سے تمسخر اڑانا, مذاق اڑانا کہ پاؤں میں پڑے ہوئے ہیں اور 50 لاکھ بھی بندے لے کے آ جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے, کوئی مسئلے کا حل بتانے کی بجائے جو ہے یہ ایگ آن کرنا کہ جی آپ کر لیں جو کرنا ہے. دیکھیں اس سے پہلے جب ضرب عضب شروع ہوئی, جب پیور پارٹی کے دور میں 2008 سے 13 جب آپریشن شروع ہوا سوات کا, ساری پولیٹیکل پارٹیز 1 پیج پہ تھی. قومی اسمبلی میں ڈی جی آئی اور آرمی چیف نے آ کر بریفنگ دی تھی, آپ کو یاد ہے, سلالہ چیک پوسٹ کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی بہت سارے معاملات میں. تو پھر پوری قوم کھڑی ہو گئی اپنی فورسز کے پیچھے. تو اب بھی ضرورت ہے اس وقت, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سیکورٹی ایجنسیز اور ہماری قوم کو ایک پیج پہ ہونا پڑے گا. اس وقت جو ہماری سیاست کی بھینٹ ہم نے اداروں کو چڑھا دیا ہے, اور جو ہمارا ڈائلاگ ہے نیشنل ڈائلاگ کی بجائے ہم ایک افراتفری کی طرف ہم ڈائلاگ کو لے کے جا رہے ہیں, اور یہ پینک ہم نے ایک سوسائٹی میں کریٹ کر لیا خود ہی. میں سمجھتا ہوں جو ہماری انٹرنل ایک پینک ہے, پولیٹیکل پینک کہہ لیں یا اس کو گورننس کی پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں, اس کو ہمیں سیکنڈ ٹیئر پہ کرنا پڑے گا, اور ہمیں دہشت گردی نمبر 1 ایجنڈے پہ لانا پڑے گی. اور دہشت گردی آپ پوری قوم کو اعتماد میں لینا پڑے گا, اور پھر قوم کا تعاون بھی چاہیے ہوگا. جو بلوچستان کے پی کے فاٹا اور اس وقت جو سینٹرل پنجاب میں بھی حالات اچھے نہیں ہیں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے, بڑے عجیب و غریب کچے کے ڈاکو دیکھ لیں آپ, روز میاں والی میں کبھی پولیس پہ حملہ ہو جاتا ہے, کبھی بکھر میں. تو یہ ہم کسی حوالے سے بھی پورا ملک محفوظ نہیں ہے, اور سچی بات ہے لگتا ایسے ہے کہ ہم اس جنگ کو کوئی سیریس نہیں لے رہے, اور ہمارا نمبر 1 ایجنڈا یہ نہیں ہے. ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں
جو ہی روزانہ ہم شہادتوں کی خبر پڑھتے ہیں تو شرمندگی ہوتی ہے، اور شاید میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں ان شہادتوں کے، کیونکہ ہم نے ایجنڈا نمبر 1 یہ دہشت گردی نہیں رکھا، اور کوئی کہتا ہے کہ آپ طالبان کو لے آئیں، کوئی گڈ طالبان بیڈ طالبان کی ڈیفینیشن سے کہیں خوش نہیں ہوتے لوگ. تو میرے خیال میں ان ساری چیزوں کو بیٹھ کے اگر کوئی ہماری غلط پالیسی تھی تو ہمیں قوم سے یا اپنے آپ سے یا اپنے اداروں سے معافی مانگنی چاہیے بیٹھ کے کہ ہماری فلاں پالیسی ٹھیک نہیں تھی، ہمارے کمزوریاں تھیں، یہ خامیاں تھیں، آئندہ ہم ایک پیج پہ کم از کم قوم ہو. اور پاکستانی قوم جو ہے ایسے معاملات میں آپ دیکھ لیں کہ 1 منٹ میں ایک پیج پہ آ جائے. جی چند صاحب، آپ جیسے اب لوگ جو ہے نا جو یہ لارجر پکچر پیش کرنے والے بڑے محدود رہ گئے ہیں، کم ہی رہ گئے ہیں. اب یہ پی ٹی آئی کی 3 ڈیمانڈز آئی ہیں کہ جب تک یہ پوری نہیں ہوتی تو ہم ہر صورت میں، اس دفعہ انہوں نے کہا جی اس کا انڈیفینٹ اس تک یہ ہمارا احتجاج جاری رہے گا. ایک وہ کہتے ہیں جی مینڈیٹ ہمارا واپس ہونا چاہیے، ایک وہ کہتے ہیں جی جو ہے قانون کی حکمرانی، اور تیسرا وہ کہتے ہیں کہ جی ناجائز مقدمات ہیں وہ واپس ہونے چاہیے. آپ کو یہ جائز لگتی ہیں یا ناجائز ہیں؟ دیکھیں جی ان کی جو ڈیمانڈز ہیں نا جی، مقدمات واپس ہونے چاہیے یا قانون کی حکمرانی کہنے کی حد تک تو ٹھیک لگتی ہے، لیکن جب میرا یہ مطالبہ ہو کہ میں خود کسی قانون کی گرفت میں نہ ہوں اور عامر متین صاحب بھی صرف گرفت میں آئیں یا کوئی دوسری پولیٹیکل جماعتیں ہی آئیں تو یہ غلط ہے. لیکن عامر بھائی، ہمارا ملک جن مشکل حالات سے گزر رہا ہے اکنامکلی یا سیکورٹی وائز یا سیاسی طور پہ، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت نیشنل لیڈرشپ جتنی بھی ہماری ہے کوئی لیڈرشپ کا رول ادا کریں اور بیٹھ کے یہ ایپیکس کمیٹی کا پلیٹ فارم لے لیں یا نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا لے لیں یا پارلیمان کو لے لیں، اور یہ ایک دن بھی ضائع کرنے والی بات نہیں ہے، اور اس میں بیٹھ کے معاملات کو ٹھیک کرنا چاہیے. اگر ہم نے معاملات آپس میں ٹھیک نہ کیے تو یقین کریں ہمیں آنے والی نسلیں معاف نہیں کریں گی. وہ صرف یہی میسج جائے گا کہ ہر کوئی اپنے اقتدار اور پاور کی جنگ لڑتا رہا، اپنی سروس، اپنی نوکری، اپنی سیاست، اپنا کاروبار ہی بچاتا رہا. تو پھر ہم ان شہیدوں کو یا اس اپنی قوم کے آنے والے مارواروں کو چند صاحب، انہوں نے قانون کی حکمرانی کو جو اسپیسیفائی کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 26ویں ترمیم جو ہے یہ غلط ہے، اس کو واپس لیا جائے. یہ ان کی اس کے مراد ہے. اس سے آپ کے خیال میں 26ویں ترمیم پارلیمان کا حصہ نہیں ہے؟ آپ کی پارٹی نے بہرحال اس کو کی ہے. اب ہم سنتے ہیں بلاول صاحب سے کہ جو اس کی سپرٹ تھی وہ نہیں کی گئی، ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں جی عامر بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ ریفارمز کا ایجنڈا کبھی بھی نہیں رکنا چاہیے، اور پارلیمان کے اندر امینڈمنٹس ہوں یا ریفارمز ہوں یہ چلتی رہنی چاہیے، لیکن اس کو بھی ان کو ایک ڈائلاگ کرنا پڑے گا. دیکھیں بلاول صاحب بارز میں گئے، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، ہر جگہ پہ گئے، پوری سوسائٹی کو ڈائلاگ کیا، میڈیا ٹاک شوز کیے، میڈیا کے لوگوں سے ملے. پی ٹی آئی کے لوگ بھی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ تو ساری ترمیمی ایجنڈا مسودہ تیار کرتے رہے. خورشید شاہ صاحب کی کمیٹی میں ایک کنسنسس ہو گیا، اس کے بعد بیرسٹر گور نے کہا کہ ہم جیل میں جا کے پوچھیں گے، لیکن وہاں تو ایک پوائنٹ کے پہ ان کا اتفاق ہوتا رہا. تو میں سمجھتا ہوں یہی ان کی نان پولیٹیکل اپروچ ہے کہ وہ ان کی کلیئرٹی نہیں ہے، ان کے ویژن میں کلیئرٹی نہیں ہے یا ان کی سوچ میں کلیئرٹی نہیں ہے کہ وہ ایک طرف سے اتفاق بھی کرتے ہیں، سسٹم کے اندر رہنا بھی چاہتے ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، بینیفٹس بھی لے رہے ہیں، دوسری طرف ان کو ون مین شو ہے، 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ خان صاحب جو کہے گے وہ ہوگا. ویسے چند صاحب یہ بلاول صاحب اب خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کلیئرٹی نہیں ہے. بلاول صاحب اب خود کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے یہ 2-3 بیان ان کے اوپر نیچے آئے ہیں کہ جی جو ہمیں 26ویں ترمیم کے جو وعدے کیے گئے تھے یا جو اس کا سمجھایا گیا تھا مطلب وہ نتیجہ نہیں اس کا نکلا، اور وہ خود جو یہ اب صورتحال ہے اس وقت جو ہے کہ سپریم کورٹ میں فلوج ہو کے رہ گئی، یہ ایک مذاق بن گیا ہے. وہ ادھر کے کیس ادھر بھیج دیتے ہیں، وہ واپس بھیج دیتے ہیں کہ ہماری طرف آئینی عدالت کی طرف کیوں بھیج رہے ہیں. یہ روز کا ایک مذاق بن گیا ہے. تو وہ آپ کے خیال میں جو یہ آپ کہہ رہے ہیں بڑی کلیئرٹی والی 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے، یہ اب تو خود بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے؟ دیکھیں عمر بھائی، جو 26ویں ترمیم کے اوپر بلاول صاحب کا جو سٹیٹمنٹ آئی ہے، دیکھیں اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے جو کہا گیا تھا کہ کون سی جماعت پارٹی کی نمائندگی کیا ہوگی یا نون کی کیا ہوگی، اس سے حکومت نے وائلیشن کی. دوسرا
کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی ڈیٹیل سچی بات ہے پارٹی میں ہمارے ساتھ ڈسکس نہیں ہوئی کہ وہ جو ترمیم کے بعد جو ایکٹ آف پارلیمان جو پاس ہوئے اس میں کچھ مسودے پارلیمان کے اندر صحیح پراپر طریقے سے یا کمیٹی سسٹم کمیٹی کے اندر جانے چاہیے تھے، ڈیبیٹ ہوتی، ڈسکشن ہوتی، جو جلد بازی میں قانون سازی کی گئی اس پہ بھی یقیناً پارٹی کے اندر ایک بڑی بحث چل رہی ہے کہ یہ غلط ہو رہا، جو بھی ہونا چاہیے تھا اس کی پراپر ایک تیاری ہوتی، پراپر ایک پارلیمان کے اندر ڈیبیٹ ہوتی، کمیٹیز کے اندر ڈیبیٹس ہوتی، تو پھر جو بھی قانون یہ کچھ چیزیں ہیں، لیکن ابھی میں سی کی میٹنگ بلاول صاحب بلا رہے ہیں جلد، تو اس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوں۔ میں بس آخری سوال صرف اس پہ کروں گا، پھر میں اور چیزوں پہ آپ سے بات کروں گا، مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا آپ کو، کہ بات یہ ہے کہ یہ اس بات کا اقرار ہے جو آپ کہہ رہے ہیں اور بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، ہم نے 26ویں آئینی پیچھے سوچ اور تھی، اور وہ اب خود یہ کہنا کمیٹی میں نہیں لے کے گئے اور بحث نہیں ہوئی، اس وقت جب پاس کروائی تھی اس وقت جو خوشی اور جو سیلیبریشن جو جتنی بلاول صاحب کی دیدنی تھی دیکھنے والی تھی کہ وہ مبارکبادیں ہی دیے جا رہے تھے اور لیے جا رہے تھے، اور وہ عید کا ان کو لگ رہا تھا سما ہے، وہ خود بڑی جلدی میں تھے اس وقت پاس کروانے میں، کہیں انہوں نے نہیں کہا کہ اس کو بات کر لیں، تو یہ بعد میں غلط کیا، اب یہ ہمیں یہ احساس کرنے سے کیا یہ سارا یہ جو ہو گیا اس سے پانی پھر گیا اس پہ؟ دیکھیں عامر بھائی، آپ کی تو آواز مجھے ٹھیک نہیں آئی، لیکن جو مولانا صاحب کی تعریفیں ہوئی یا پی ٹی آئی کا بھی شکریہ ادا ہوا، بلاول صاحب کا تو ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حوالے سے جو کانسٹیٹیوشن کورٹس تھی اس کے اوپر ایک اپنا ایک مینیفیسٹو کا ایک حصہ ہے، ہمارا ایک نظریہ تھا، ایک سوچ تھی، ہو سکتا ہے ہمیں وہ 100% ہماری وہ اچیومنٹ نہ ہوئی ہو، اور ہمارے جو ہماری خواہش تھی، جو پارٹی کی خواہش تھی، اس کے مطابق ہمیں وہ ثمرات بھی نہ مل رہے ہوں، یہ شاید آندہ چل کے بھی نہ ملیں، یہ شاید مل بھی جائیں، لیکن ایسی چیزیں ہیں جس میں ابھی ابہام بہت زیادہ پیدا ہو گئے ہیں، تو میرے خیال میں آنے والے وقتوں میں جب سی کی میٹنگ ہوگی، پارٹی کے اندر کوئی ڈسکشن ہوگی، پھر ہی میں آپ کو اس کا کوئی مناسب جواب دے پاؤں گا۔ چاند صاحب واپس آتے ہیں، یہ جو اس وقت ڈیڈ لاک چل رہا ہے اور یہ 24 نومبر کا معاملہ، آپ صحیح فرما رہے ہیں، آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ جب سوچتے ہیں کہ سب کو کٹھے بیٹھ کے کرنا ہوگا، اور یہاں صورتحال جو زمینی حقائق یہ ہیں کہ ایک پارٹی تو ان کا سربراہ 2 سال سے جیل میں ہے، ان کی مین لیڈرشپ بھی جیل میں ہے یا دوڑے میں ہیں، بھاگے میں ہیں، ایک دیوار کے ساتھ بالکل لگا کے کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز نہیں ہے کہ ان کو کچھ بات کرنے کے لیے راغب کیا جائے، تو دیوار کے ساتھ لگا کے یہ باتیں کرنا تو بڑا آسان تقریر ہی لگتی ہے نا کہ جی سب کو مل کے ایک ٹیبل کے اوپر ملک کے مسائل حل کر لینے چاہیے، یہ ڈائلاگ تو ڈائلاگ ہی رہ جاتا ہے، آپ تو کوئی حقیقت پسند بات کرتے ہیں۔ ذرا دیکھیں عامر بھائی، دیکھیں جہاں تک دھرنے کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان بڑی زخمی حالت میں ہے، اور زخمی حالت میں پاکستان جو ہے وہ دھرنا کی سیاست برداشت نہیں کر پائے گا، نہ اکنامیکلی ہم برداشت کر پائیں گے، نہ سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ہم کر پائیں گے، تو حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ سب سے پہلے اس میں پہل کرے، اپنی ایک کمیٹی بنائے جو فوراً پی ٹی آئی سے مذاکرات کرے، بے شک پی ٹی آئی کہتی رہے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، ہم نے اسٹیبلشمنٹ، لیکن حکومت کی طرف سے کچھ سیریسنس نظر آنی چاہیے کہ حکومت اس دھرنے کو ڈیفیوز کرنے کے لیے یا دھرنے سے بچنے کے لیے یا عوام کو دھرنوں سے بچانے کے لیے، ورکروں کو بچانے کے لیے، ورکر اور ہماری فورسز آپس میں لڑائی نہ لڑیں، یہ ملک تو ہمارا ہے نا، وہ بھی ہمارے بچے ہیں، یہ بھی ہمارے بچے بھائی ہیں، تو ان کو ہم آپس میں نہ لڑنے دیں، ہم اپنی دھیان، تو میرے خیال ہے حکومت کا حق بنتا ہے فوراً کوئی کمیٹی بنائے، اس میں بے شک اچھے وزیر داخلہ یا سینئر وزیر یا جتنے بھی ان کے ہیں، اور جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو بھی شامل کر لیں، مولانا صاحب کو بھی شامل کر لیں، پیپل پارٹی کو بھی شامل کر لیں، تاکہ فوراً ایک سیریسنس تو نظر آئے، یہ حکومت کا کام ہوتا ہے، آپ حکومت لیتے کیوں ہیں؟ حکومت تانے دینے کے لیے نہیں لی جاتی، یا حکومت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف آپ نے کاؤنٹر میئرز کرنے ہیں، حکومت نے تو انیشیٹو لینے ہوتے ہیں، پہل کرنی ہوتی ہے، لیڈ کرنا ہوتا ہے حکومت نے، تو یہ حکومت اس سلسلے میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا ناکام ہو رہی ہے، اور یہ لیٹ کر رہے ہیں، یہ جتنا لیٹ کریں گے اتنا ملک کا نقصان ہوگا، اتنا مسئلہ بڑھ جائے گا۔ جی چند صاحب، یہ اس وقت مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ حکومت یہ اگر جو اقدامات آپ کہہ رہے ہیں یہ اگر کرے تو یہ ان کو لگتا ہے یہ حکومت رہے گی نہیں، ان کا سروائیول اسی میں، ان کا یہ خیال ہے
کہ حکومت اسی وجہ سے ہے کہ ایک انہوں نے 8 فروری کا فیصلہ جو تھا انہوں نے اپنی طرف سے پلٹا لیا اپنے حق میں، جو کہ ایک بہت زیادہ اوور ویلمنگلی لوگوں کا خیال ہے کہ وہ جس طریقے سے ٹریبیونلز نہیں چل رہے ہیں، جس طریقے سے ان کے فیصلے نہیں پنجاب میں خاص طور پہ آ رہے ہیں، تو وہ ایک بہت بڑے طبقے کا ہمارے جیسے بھی خیال ہے. تو حکومت اگر اس کو ریورس کرتی ہے یا ان کی کوئی ڈیمانڈ مانتی ہے تو حکومت نہیں رہتی. دیکھیں حکومتیں دھرنوں سے یا جتھوں سے اس طرح نہیں جاتی ہوتی. حکومتوں کا ہسٹری میں ایک کردار ہوتا ہے اور یاد رکھا جاتا ہے، اور اگر حکومت ان چیزوں پہ اسی لیے صرف بھاگے گی کہ ہم یہ اگر مذاکرات کامیاب ہو گئے یا ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے مطالبات مان لیے تو حکومت نہیں رہے گی، یہ غلط بات ہے، یہ سوچ بھی غلط ہے. اور اگر آپ اگر ملک کے بہتر حالات کے لیے آپ نہیں سوچتے، آپ پہل نہیں کرنا چاہتے تو اور کس نے کرنا ہے؟ اور حکومت آپ کس لیے لیتے ہیں؟ صرف آپ نے یہ اس لیے نہیں لیتے نا، آپ نے عوام کی کسی کا 1 روپے کا بھی نقصان ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے. اور ہم تو کہتے ہیں کہ یہ حکومتوں کی ذمہ داری کام ہی حکومت عوام اپنے ووٹوں سے منتخب بھی آپ کو اس لیے کرتے ہیں، اور آپ کے کوئی سرخاب کے پر تو نہیں حکومتوں میں لگے ہوتے، یا آپ کا کوئی باپ دادا کو بڑا ہوتا ہے دوسروں سے، یا آپ کی کوئی کیا سیم لوگ ہیں. لیکن جب حکومت ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آپ کو ایک عزت ملتی ہے، تو عزت کے ساتھ ساتھ آپ کا امتحان بھی ہوتا ہے اور آپ کے فرائض بھی ہوتے ہیں. تو فرائض یہی ہے کہ آپ ملک کو انارکی سے، بدامنی سے بچائیں اور پہل کریں اور مذاکرات کریں، اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ بھی کریں. جو ہمارے بلوچستان KPK میں جو لا اینڈ آرڈر کی حکومت یہاں پہ چند صاحب ہو تو تب کریں نا. پرائم منسٹر صاحب یہ پچھلے پورے مہینے میں کبھی وہ سعودی عربیہ چلے جاتے ہیں، قطر چلے جاتے ہیں، آذربائیجان، کوئی لندن چلا جاتا ہے، کوئی امریکہ چلا جاتا ہے. اور پھر وہ ابھی آپ نے کل پرسوں دیکھ ہی لیا کہ وہ جو فلیٹ کا ان کا ہوا، وہ جو ان کا حسن نواز صاحب کا سلسلہ، انہوں نے وہ کہا جی یہ دیکھیں لندن میں بھی ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے 1970 میں. وہ آپ کہنے کو ان کے پیپلز پارٹی اب آپ کی سپورٹ پہ حکومت بنی ہوئی ہے. انہوں نے بھٹو صاحب کو دوبارہ رگڑ دیا ہے کہ یہ وہی تسلسل ہے. اور میں آپ کا دیکھ رہا تھا بیان، میں چاہوں گا کہ یہ لندن والوں نے بھی وہی بھٹو صاحب والی سازش کر دی ہے ان کے ساتھ. دیکھیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ نون لیگ کے ترجمان نے یا ان کی سوچ میں غلطی تھی کہ انہوں نے آج کی بینک کرپسی کو بھی بھٹو صاحب کی نیشنلائزیشن کی پالیسی سے جوڑ دیا. حالانکہ بھٹو صاحب کی جو نیشنلائزیشن کی پالیسی اس میں بڑی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. کچھ لوگ آج بھی اس کے حق میں ہوں گے، کچھ خلاف ہوں گے، کچھ سرمایہ دارانہ نظام کے حق میں ہیں، اور کچھ میرے اور آپ جیسے ہیں جو کہتے ہیں کہ سرمایہ چند ہاتھوں میں نہیں جکڑے جانا چاہیے، عام آدمی کا بھی حق ہے، ریاست کا بھی عمل دخل رہنا چاہیے. اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. لیکن آج کی بینک کرپسی، لندن کی بینک کرپسی، ایون فیلڈ کی، یا یہ نام بھٹو صاحب کے بعد سے بنا ہے یہ، اور بعد کی بینک کرپسی ہے. تو بینک کرپسی کیوں باہر کے ممالک میں فائل ہوتی ہے سب کو پتا ہے. تو میرے خیال میں ذرا حقائق تروڑ مروڑ کے پیش کیے ہیں، اور یہ بھٹو صاحب کی پارٹی کے ساتھ اور بھٹو صاحب کی سوچ کے ساتھ یہ زیادتی ہے، اور یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. چل صاحب یہ آپ حکومت کا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ذمہ داری ہے. پیپلز پارٹی اپنے آپ کو حکومت سے بالکل علیحدہ نہیں کر سکتی. آپ لوگوں نے وزارتیں نہیں لی ہوئی ہیں، اور بہرحال آپ آپ کے ووٹ سے ہی حکومت کھڑی ہوئی ہے، ترمیمیں آپ کے ووٹ سے آتی ہیں، صدر آپ کے ہیں، سینٹ چیئرمین آپ کے ہیں، ڈپٹی اسپیکر اپنے ہیں، اور بھی کئی چیزوں میں آپ اپنے کوٹے کی نوکریاں لے لیتے ہیں. تو آپ کی طرف سے، آپ کی پارٹی کی طرف سے بھی کوئی آواز انڈیپینڈنٹلی بھی آ سکتی ہے کہ جناب ان کی فلانی ڈیمانڈ پوری کی جائے، وہ بھی کوئی سنائی نہیں دیتی. عامر بھائی ہم نے حکومت بنائی ضرور ہے، لیکن ہم حکومت کا حصہ نہیں ہیں. لیکن یہ بھی حقیقت ہے، آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں حکومت کے ساتھ سمجھتے ہیں، ہمیں ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ یہ آپ پارٹی کے اندر بیٹھ کے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم اس بیگج کو اٹھا سکتے ہیں اور کتنی دیر ہم اٹھائیں گے، اور کیا پیپلز پارٹی اس بیگج کو اٹھانے کے قابل رہ جائے گی. کم از کم پنجاب اور KPK میں سندھ کی صورتحال مختلف ہے. تو میرے خیال میں ہم آپس میں یہ ڈسکشن ضرور کریں گے کہ یہ بوجھ ہم کتنی دیر اٹھا سکتے ہیں. میرے خیال میں جتنی دیر ہم بوجھ زیادہ اٹھائیں گے شاید پھر ریپیئریبل چیز نہیں ہوگی پولیٹیکلی ہمارے لیے بھی اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی. پاکستان پیپلز پارٹی جو ان حالات میں، جو یہ گھٹن کے ماحول میں یا جس طرح کی حکومت ہے، یہ بوجھ اگر پیپلز پارٹی اٹھائے گی تو ہمارے لیے
آنے والے الیکشن میں مشکلات مشکل ہو جائیں گے. یہ آپ کا ذاتی صرف خیال ہے یا آپ کہہ رہے ہیں پارٹی کے اندر کہ بلاول صاحب کی یہ ون آف سٹیٹمنٹ نہیں تھی, یہ سوچ چل رہی ہے کہ تھوڑا سا فاصلہ کیا جائے موجودہ حکمران سے, پارٹی سے؟ پارٹی کے اندر بالکل میجارٹی کی یہ سوچ ہے کہ ان سے فاصلہ کیا جائے, سوائے چند لوگوں کے جن کے حکومت سے اچھے تعلقات ہیں. چلیں ہم بھی دعا کرتے ہیں کیونکہ ہماری بھی بڑی امیدیں تھیں پیپلز پارٹی سے, اور پچھلے 2-2.5 سال میں وہ کافی ساری ٹوٹی ہیں, تو آنے والے وقتوں میں ہم آپ کی امیدوں پہ پورا اتریں گے. چلیے ہم بھی امید کرتے ہیں. بہت شکریہ. ندیم افضل چند صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. عامر صاحب فردر اس پہ بات کرنا چاہیں گے ورنہ میں بریک کی طرف ابھی چلوں گی, جہاں ابھی ہم ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے چند صاحب نے جو گفتگو کی ہے پاکستان کی سیاست سے ریلیٹڈ کچھ اور بھی گفتگو کریں گے, مگر اس کے ساتھ ساتھ اہم معاملات, ایک تو سی ڈی اے کا معاملہ بہت زیادہ اہم ہے, اور دوسرا جو اس وقت لنکڈ ہے ہر اس عام شہری سے جو پاکستان کے اندر موجود ہے, اور اس کو اس بات کا خطرہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے اگر وی پی این کی بندش ہو گئی تو ان کے اپنے کاروبار کا کیا ہوگا. اور یہ جو شرعی اور غیر شرعی والا معاملہ ہے اس سے الگ سے ڈیبیٹ پورے پاکستان کے اندر چھیڑ دی ہے. اس کے اوپر بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے ہم اپنے تمام دیکھنے والوں کو. اس وقت ہم بات کرنے جا رہے ہیں ٹیکنالوجی سے متعلق کہ پاکستان میں کتنی سی تعداد میں آلریڈی موجود ہے اور کتنی قدغنیں اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے سے ریلیٹڈ ہے. وی پی این کا شور اس وقت پورے پاکستان میں برپا ہے کیونکہ ہر شخص پریشان ہے کہ گورنمنٹ یہ کیا انیشیٹو لینے جا رہی ہے. اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہے اسامہ خلجی صاحب. بہت شکریہ اسامہ آپ کے وقت کے لیے. لیکن عامر صاحب مجھے آپ پہلے یہ بتائیے کہ ٹیکنالوجی ہم سب کو پتہ ہے یہ وی پی این ایک ٹیکنالوجی ہے, لیکن ہم تو اس کو مذہب کا ٹچ دے کر اندر لے آئے ہیں. کوئی شرعی کہہ رہا ہے, کوئی غیر شرعی, ہم سب کے سب کنفیوز ہیں. میں اسامہ ذرا مجھے 2 منٹ دیجیے گا, میں ان کا جواب پہلے دے دوں کہ یہ ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے پاکستان میں. جس طرح ایک بجلی ایک حقیقت ہے, انٹرنیٹ بھی زندگی کا اتنا ہی ایک حصہ ہے, کوئی شبہ نہیں. تو یہ ایک جس طریقے سے یہ مولانا چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل مولانا راغب نعیمی صاحب نے, خیر وہ اپنے بیان سے آج دوڑ گئے ہیں کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ وی پی این جو ہے یہ غیر اسلامی ہے, میں نے کہا تھا اس کے اوپر فوج مواد دکھانا غیر شرعی ہے, تو اس میں مولانا صاحب کی ضرورت نہیں ہے. ویسے ہی غیر شرعی بھی ہے, غیر قانونی بھی ہے. تو یہ کہہ دینا کہ جی کہ بجلی بند کر دینا کہ جی پنکھا جو ہے خراب ہے یا کچھ اور چیز خراب ہے, تو مولانا صاحب کو احتیاط کرنی چاہیے. میرا بس ذاتی خیال ہے یہ اسلامی شرعی کونسل جو ہے یہ ویسے ہی غیر آئینی ادارہ ہے, 10 سال کے لیے بنایا گیا تھا 1973 کے آئین میں کہ ایک دفعہ آپ پورے آئین کو درست دیکھ لیں کہ اسلام کے اس کے عین مطابق ہے یا نہیں ہے, اس کے بعد اس کو فارغ ہو جانا چاہیے تھا. اور یہ غیر, اور خاص طور پہ جب پارلیمان کے اندر ہم نے علماء ٹیکنوکریٹ رکھے ہوئے ہیں, تمام اجتہاد کے لیے پارلیمان خود موجود ہے, اسلامی شریعت کورٹ موجود ہے, تو ان کا ضروری نہیں ہے. تو ایک مفت کی تنخواہ چل رہی ہے تو مولانا صاحب کو انجوائے کرنی چاہیے. ایسے ہی اس طرح کے بیانات دے کے ایوری ناؤ اینڈ دین جو ہے نا یہ کونسل جو ہے نا اپنے آپ کو مزید کنٹروورسل کرتی ہے. میں آ جاتا ہوں اسامہ سے جو میں چاہ رہا ہوں بات کرنا, تو یہ ابھی اسامہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وی پی این تو ہے ہی ہے جس سے کہ سارا ہماری زندگی ڈسٹرب ہو رہی ہے, انٹرنیٹ کی بندش, اس کا پھر متبادل وی پی این اب آیا. اب وی پی این کے ساتھ پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان میں یوٹیوبرز جو ہیں ان کی بھی بڑی زیادہ پرابلم آ رہی ہے کہ جی جو یوٹیوب پر جو چینل کی ویلاگز کرتے تھے ان کو دشواری ہو رہی ہے اپلوڈنگ کے اندر, اور اس کے بعد جو ہے ٹریفک ان کی سست ہو گئی ہے اور وہ نظر آ جائے ان کو تھراٹل کیا جا رہا ہے. سو ابھی یہ صرف وی پی این کا, ٹویٹر کا, جسے اب ایکس کہا جاتا ہے, مسئلہ نہیں ہے, یہ سارے سوشل میڈیا اور یوٹیوب کا بھی مسئلہ آ گیا ہے. پلیز. جی بالکل, اس میں ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کو جتنا زیادہ بھی کنٹرول کرنا ممکن ہو, ریاست اس ڈائریکشن میں جا رہی ہے. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہے شاید ان کو معلومات نہیں صحیح ہو, انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ وی پی این ہوتا کیا ہے, چلتا کیسے ہے, اور لگتا تو یہ انہیں کہا گیا ہے کہ آپ یہ اسٹیٹمنٹ دے دیں تاکہ لوگ اس پہ تنقید زیادہ نہ کر سکے کیونکہ اس میں ابھی انہوں نے مذہب کی بات کر دی ہے. لیکن اس میں ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ یہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنا ہے ریاست کی طرف سے
اس طرح کی قدغنیں لگانا ٹیکنالوجی میں ایک ایسے دور میں جب دنیا بھر کی جو سارے ملک ہیں ان کی ترقی ہی انٹرنیٹ میں بہتری اور ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ پر ڈپینڈ کرتی ہے. تو ایسے ایک انوائرمنٹ میں آپ کا وی پی این پہ پابندیاں لگانا، اس کو رجسٹر کرنا، مینڈیٹری کرنا، پھر ویب سائٹس بند کرنا، یہ سب کو جو ہے آپ جو پاکستانی نوجوان ہیں ان کو ایک اور آپ جو ہے وجہ دے رہے ہیں کہ وہ اس ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں. اور یہ ایک بہت بڑی ایمرجنسی بن رہی ہے. آپ کی آئی ٹی کی کمپنیاں جو ہیں پاکستان سے نکل رہی ہیں، جو پاکستان میں ایک اکنامکس ویو پوائنٹ سے بہت زیادہ آمدنی لا رہی، وہ یہاں سے جا رہی ہیں کیونکہ آپ نے اس قسم کی گھٹن پیدا کر دی ہے کہ کمپنی کا فنکشن کرنا ہی ممکن نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو انڈیویجول بنیاد پہ جو لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں اور جو فری لانسرز ہیں جو گھر بیٹھے کام کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے. میں کچھ فری لانسر سے بات کر رہا تھا پچھلے ہفتے جو مجھے بتا رہے تھے کہ ان کے لیے ایک شرم کا جو ہے شرم کی بات آ گئی ہے کہ وہ اپنے بین الاقوامی کلائنٹس کو بتا بھی نہیں سکتے کہ جی یوٹیوب نہیں چل رہا یا ٹویٹر نہیں چل رہا یا ہمیں وی پی این جو ہے بلاک ہے تو ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ کہیں گے ہم آپ کے ساتھ کام کیوں کریں، ہم انڈیا میں یا فلپین میں یا بنگلہ دیش میں کسی کے ساتھ بیٹھ کے کام کیوں نہ کریں جو پاکستان میں یوزرز کے اتنے زیادہ مسائل ہیں. مجھے ذرا اسامہ یہ سمجھائیں کہ جب اب یہ پالیسی جو آ رہی ہے کہ صرف رجسٹرڈ وی پی اینز ہوں گے، تو میرے جیسا ایک عام آدمی ہے تو اس کو کیا پھر یہ رجسٹرڈ وی پی این کو قانونی اگر مجھے طریقہ کرنا ہو تو پیسے دینے پڑیں گے، پھر میں وہ وی پی این لوں گا اور پھر میں انٹرنیٹ استعمال کر پاؤں گا؟ اور کیا یہ ورکیبل ہے کہ چین جیسے مجھے اطلاع ہے ان کے ہاں بھی یہ 100% جو ہے نا یہ فائر وال کام نہیں کر پا رہی اور وی پی این جو ہے روکنا تقریباً ناممکن سا بتایا جاتا ہے؟ بالکل جی، دیکھیں اس میں پی ٹی اے نے کہا ہے کہ آپ ہماری ویب سائٹ پہ آ کے اپنی وی پی این کو رجسٹر کر دیں، آپ اپنا آئی پی ایڈریس بتائیں، آپ وی پی این کی ڈیٹیل بنائیں. تو یہ رکاوٹیں ہی بنا رہے ہیں لوگوں کے کام میں. اگر آپ کو وی پی این رجسٹر کرنا پڑے گا، پھر جو ہے کہتے ہیں کہ گلچ آ گیا ہے، صحیح نہیں چل رہا. پچھلے ہفتے پی ٹی اے کی اسٹیٹمنٹ آئی کہ گلچ ہے اس میں، تو ان کو بھی کام کرنا میرے خیال سے آ نہیں رہا. اور میرے خیال سے اس میں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو کام کر رہے ہیں وہ غلط ہے. تو جو غلط آپ کام کر رہے ہیں اور اس کا طور و طریقہ بھی غلط. تو یہ دو قسم کے مسئلے آ گئے. اور اس کے علاوہ پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ جو وی پی این آپ رجسٹر کریں گے اور بین الاقوامی سطح آپ دیکھتے ہیں چائنا میں وی پی این بلاک ہے لیکن پھر بھی لوگ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ ہر وی پی این تو نہیں بند کر سکتے اور کوئی بھی اپنا وی پی این بنا سکتا ہے اگر آپ کو تھوڑی سی آئی ٹی کی نالج ہو. تو روز جو ہے نئے وی پی این بنتے جا رہے ہوں. لیکن جو لوگ پروفیشنلی یہ کام کر رہے ہیں، جن کو وی پی این کی ضرورت ہے اپنے کام کے لیے، یا نارملی آپ نے اتنی زیادہ ٹویٹر جیسی ویب سائٹ بلاک کی ہوئی ہے تو وزیر اعظم بھی وی پی این استعمال کر کے ٹویٹ کر دیں. تو ایسے انوائرمنٹ میں آپ کا یہ بلاک کرنا بھی غلط ہے. بالکل آپ کی بات سے میں جو اخذ کر رہا ہوں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک قسم کا یہ ورکیبل نہیں ہے، اس کو عمل درآمد کرنا مشکل ہے. چین جیسا ملک نہیں کر سکا تو انہوں نے کیا کرنا ہے، وی پی این لوگ نئے کریٹ کرتے رہیں گے. دوسرا اگر قانونی بھی امپلیمنٹیشن ہو تو مجھے ایک عام آدمی کو رجسٹرڈ وی پی این کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پیسے دوں پھر اس کے ذریعے میں وہ جاؤں، یہ طریقہ کار یہ بنانے کا کہہ رہے ہیں. لاسٹلی دیکھیں پیسے تو آپ وی پی این کمپنی کو دیں گے اگر آپ ایک پیڈ وی پی این لینا چاہتے ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ پی ٹی اے بھی رجسٹریشن کے لیے پیسے لے رہی ہے یا نہیں لے رہی. لیکن یہ معلوم ہے کہ رجسٹریشن وہ جو ہے کہہ رہے ہیں مینڈیٹری ہے، اور پھر اس مہینے کے آخر کے بعد جو ہے سارے وی پی این بلاک ہو جائیں گے. وہ کہہ رہے ہیں صرف جو رجسٹرڈ وی پی این ہے وہی چلیں گے. بہرحال کافی سارے ابہام ہے. بہت شکریہ اسامہ آپ کا یہ کہنا. لیکن عامر صاحب یہ چیزیں اتنی زیادہ انہوں نے کمپلیکیٹڈ کر دی ہیں کہ ہر عام شخص جو سمجھتا تھا ٹیکنالوجی تک میری رسائی ہے ایک بہتر طریقے سے، وہ ساری کی ساری کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہے. جس طرح کی یہ حکومت ایک لطیفہ بن گئی ہے، یہ ایک لطیفہ ایک مزرعہ خیز سچویشن ہے کہ ان کو کچھ نہیں پتا یہ کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں. ہاں یہ ان کے خیال میں یہ اپنے ایک پاؤ گوشت کے لیے پورا اونٹ ذبح کر رہے ہیں. بنیادی مقصد ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جو ان کے اوپر تنقید آتی ہے، کچھ لوگ ٹھیک ہے جاتے بھی
کرتے ہیں بجائے اس کے کہ کسی اور طریقے سے کیا جائے. یہ پورے پاکستان کو تھروٹل کر رہے ہیں, پورے پاکستان کی اکانومی کو تھروٹل کر رہے ہیں کہ یہ ان کے اپنے یہ سن لیں اکانومی کا. ایک تو آف کورس اب یہ صرف اکانومی سے ریلیٹڈ روزگار تو ہے ہی ہے, مگر آپ زندگی کا ایک حصہ بن گیا ہوا ہے. اس کے ذریعے کمیونیکیشن ہوتی ہے, اس کے ذریعے سب کچھ ہے, ایک آزادی اظہار کا ذریعہ ہے. وہ ابھی جو ہے ان کے اپنے کاروبار کی صورتحال یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی میں فگرز بتا دوں, پابندیوں کی وجہ سے $30 کروڑ کا نقصان ہے. یہ پاکستان کی سافٹ ویئر ہاؤس ایسوسیشن کا دہائی ہے. اور میں سن رہا تھا خواجہ آصف صاحب کی جو یہ بھتیجی ہیں, بھانجی, ہاں شزا فاطمہ, وہ فرما رہی تھی کہ ہم نے پچھلے سال کے متعلق جو ہے نا 40 کروڑ روپے زیادہ کمائے ہیں. وہ بالکل کمائے ہوں گے پچھلے سال کے مقابلے, مگر سوال یہ ہے کتنے کمائے جا سکتے تھے جو نہیں کمائے گئے. یہ جو کہہ رہے ہیں یہ فگر ہے کہ وہ کمائے ہیں, اس سے بہت زیادہ بنائے جا سکتے ہیں. اور جو پاکستان کی آئی ٹی کی برآمدات ہے یہ 23% سے زیادہ کا اضافہ ہے. اور یہ 23-24 کے مالی سال کے اندر جو تھا برآمدات کا حجم بالکل $3.2 ارب ہو گیا, جو کہ 2.6 ارب سے زیادہ تھا. جو ہے ابھی جو ہے بالکل 60 کروڑ کا اضافہ ہوا ہے. مگر کہنا یہ ہے کہ اس سے بہت زیادہ بڑھا جا سکتا ہے. اور آئی ٹی ماہرین کی تعداد جو ہے وہ پاکستان میں 3 لاکھ سے تجاوز کر رہی ہے, اور پاکستان 4تھے نمبر کا فری لانس ہے. جو پوٹینشل ہے ہمارا $7-8 بلین کا ہو سکتا ہے. اور ابھی $1 چاہیے گورنمنٹ کو, ابھی $1 اور صرف کمپیریزن کے لیے کہ ہمارا یہ 3.2 کچھ بھی نہیں ہے, ہمیں اس سے بہت زیادہ گنجائے. اور اورنگزیب صاحب بھی فرماتے رہتے ہیں کہ آئی ٹی ہماری بڑی پرائرٹی ہے. ایک طرف یہ کہتے رہتے ہیں کہ جی ہم نے پارک بنا دیا, یہ کر دیا, اور ایک طرف وی پی این برداشت نہیں ہوتا. جسٹ ٹو گیو اے کمپیریزن کہ انڈیا میں جو برآمدات ہیں آئی ٹی کی وہ 194 ارب ہیں, ویتنام کی 57 ارب ہیں, اور انڈیا میں ان کا 9% جی ڈی پی کا ہے. سو یہ جو لوگوں کا جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, بے روزگار بچے اپنے طور پہ وہ فری لانسنگ کر کے وہ گھر پہ بیٹھے کما رہے ہیں, ان کی بددعائیں لے رہے ہیں, ان کا کاروبار روزگار خود دے نہیں پا رہے, فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. جو خود اپنا کاروبار کریٹ کر رہے ہیں ان کو بھی یہ بند کر رہے ہیں. پتہ نہیں یہ حکومت کیا کر رہی ہے, کیا کیوں کر رہی ہے, اور ان کے جواب بھی سمجھ نہیں آتے. لاسٹ کامنٹ اسی میں پھر آگے بڑھیں گے. عامر صاحب, یہ تنقید سے بچنے کے لیے فائر وال نصب کی جا رہی ہے, ایکس پہ پابندی ہے, وی پی این کو بند کرنا ہے. جس معاشرے میں آزادی اظہار رائے نہیں رہنے دیا, جس معاشرے میں آپ نے کسی عام شخص کے لیے روزگار نہیں رہنے دیا, وہاں پر ریاکشن تنقید کے سوا اور کچھ بھی نہیں آتا. اب آگے بڑھتے ہیں عامر صاحب, اور خبر یہ ہے, بلکہ سوال میرا ہے, سی ڈی اے ادارہ ہے یا مافیا؟ پہلے مجھے آپ یہ کلیئر کریں, اس کے بعد میں سی ڈی اے پہ بھی آ رہا ہوں آپ کا بالکل, مگر پہلے میں ذرا شروع کر لوں. کل کی ہم نے سٹوری کی تھی نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کی, جی بالکل, کہ انہوں نے 7 کے قریب جو ہے نا 6 افسران کو خاص طور پہ 10-10 کروڑ کے پلاٹ جو ہیں 15 لاکھ روپے میں دیے, جو دے دیے ہیں, اور باقیوں کے بڑے ڈوبیس مشکوک انداز میں کینسل کیے گئے ہیں. اور ایک شاہد صاحب جو ہے سابق ڈی جی, وہ عدالت میں بھی جا چکے ہوئے ہیں, وہ باقی 5-7 بھی واپس آ جائیں گے, بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کیسے یہ دھوکہ کیا گیا. مگر 15 لاکھ میں 10 کروڑ کے دینا جو ہے وہ, ایک تو باقی جو ساری پولیس فورس بیٹھی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جناب ہمارا کیا قصور ہے کہ یہ جو لوگ چند آگے ان میں کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں. اس وقت کے پی میں اور پنجاب میں جہاں کی آئی جیز کو دی ہوئی ہے کہ دودھ اور شہد کی نہریں کوئی نہیں بہ رہی. دوسرا, جب پولیس قانون کے رکھوالے یہ والا کیا جائے, اور یہ صابر صاحب جو ہیں ایم ڈی ڈی جی, یہ میں سمجھ رہا تھا کہ آج گورنمنٹ کے اوپر کوئی جو ہے کچھ نہ کوئی ریئیکشن آئے گا, کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگ رہی. ایم ڈی صاحب جو ہے صابر صاحب, یہ کوئی صابر آدمی نہیں ہے, ان کو تو پہلے ان کا نام بدلنا چاہیے. یہ جو ہے ان کی لالچ کی انتہا ہی نہیں ہے. کیا ڈوبیس طریقے سے ریٹائرمنٹ ہونے والی ان کی, انہوں نے باقی سب کو دے کے ایکچولی اپنے آپ کو 10 کروڑ کا وہ دیا ہے پلاٹ. اور ساتھ میں وہ سابق انٹیریئر منسٹر سیکٹری صاحب تھے, جاتے وقت ان کو دیا, اس کے ذریعے قانون میں تبدیلی کروا لی, ایس آر او ایشو کروایا, جس سے اب یہ ایکسٹینشن بھی مانگ رہے ہیں. یہ دھوکہ بھی کیا گیا ہے, ایکسٹینشن بھی مانگ رہے ہیں. میرا سوال آ گیا نا, ایک اور یہ آ گیا ہے پولیس فاؤنڈیشن کا ایک اور کارنامہ, کہ یہ جاتے وقت ریٹائرمنٹ سے پہلے یہ ایک اندھا دھند, یہ ان کی لالچ کی انتہا ختم نہیں ہو رہی. ایک اور یہ ڈان میں سٹوری چھپی ہے, یہ بھی غالباً اسد بڑی اچھی رپورٹنگ کرتے ہیں, ان کی سٹوری تھی
کہ یہ اسلام آباد کے پوش سیکٹر میں 14 کنال کا کمرشل پلاٹ ہے. یہ ایک نجی کمپنی کو صرف 1 ارب روپے میں دے دیا گیا ہے، جبکہ یہ اس کی جو ہے اربوں کا یہ کوڑیوں کے بھاؤ دیا گیا. یہ کوڑیاں کہا جا رہا ہے، اور ان کا وہ ہے کہ جو اب ہوتا ہے میں نے قانون کے مطابق کیا. بھائی وہ قانون بتا دیں جو کہ آپ اپنی مرضی کا بنواتے ہیں، فالو کرتے ہیں. اور جو ہے اس کی نیلامی کی بجائے بس انہوں نے ایک سیلڈ جو بولی کے ذریعے جو ہے نا یہ فروخت کر دیا ہے. اور اس کے اندر جو ہے نا کچھ لوگوں نے اس کی ایڈیشنل آئی جی پولیس کے پی محمد علی بابا خیل صاحب نے اس کی مخالفت کی، مگر وہ عمل نہیں کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو ہے کھلے عام کر دیا. یہ سی ڈی اے نے جسٹ ٹو گیو کمپیریزن کہ یہ 14 کنال کا کمرشل پلاٹ 1 ارب میں دیا گیا. سی ڈی اے نے ابھی اسی سال کھلی نیلامی میں 7.7 ارب میں چھوٹے بڑے چھوٹے پلاٹوں کی نیلامی کی، چھوٹے پلاٹوں کی. یہ I-8 مرکز میں یہ صرف کوئی 650 مربع گز کے 2 پلاٹ کوئی 1.5 ارب میں یہ نیلام ہوئے ہیں. اس طرح ہی کسی جگہ 2 ارب 4 ارب 5 ارب. یہ 14 کنال کا پلاٹ 1 ارب روپے میں دیکھیں. یہ صابر صاحب کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ایکسپلینیشن نہیں آ رہی. کوئی ریاکشن نہیں آیا. ان کو نے دسمبر میں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، مگر ریٹائر ہونے سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کیا لالچ کی انتہا ہے، کوئی قانون نہیں رہ گیا، کوئی قاعدہ نہیں رہ گیا، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ پولیس افسر ہیں اور یہ باقیوں کو بھی کھلا رہے ہیں، جنہوں نے قانون کی عملداری کرانی ہے وہ پولیس اور کوئی گورنمنٹ سے ہم پوچھتے رہے ہیں. آج بھی ہمارے پروڈیوسر صاحب جو ہیں اکمل خان وہ رابطے کر رہے ہیں، کسی جگہ کوئی وہ کہہ رہے ہیں چپ، آواز ہی نہیں آ رہی، کیونکہ بیچ میں جو کھانے والے جو ٹاپ کے لوگ ہیں ان کو دے دیے نیچے. بیچارے کسی کی کیا ضرورت ہے کہ کوئی جو جواب دے، گورنمنٹ دے نہیں رہی. میں کوئکلی آپ کے پاس تھوڑا محدود ٹائم ہے، لاسٹ 3 منٹس ہیں عامر صاحب. بھائی یہ ایک اور سی ڈی اے کی، اب آپ جو سی ڈی اے کہہ رہے ہیں وہاں پہ یہ لوٹ کا مال چل رہا ہے کہ اسلام آباد کا پوش سیکٹر جو F6 جو ہے سب سے پوش ہے، وہاں پہ یہ بالکل ملحقہ ہے نیشنل پریس کلب کے بالکل ساتھ ایک پیٹرول پمپ ہے. اب یہ جو ہے یہ سی ڈی اے کا پیٹرول پمپ ہے، سی ڈی اے کی یونین اور نظامیہ کہ ان کے یتیموں اور بیواؤں کے لیے جو ہے نا یہ نیلام کر کے دیا گیا تھا. اچھا، کہ اس میں یہ تو بڑا اچھا کام ہے. اس کا جو منافع ہوگا سن لینا کہ جو منافع ہوگا اس سے سی ڈی اے کے امپلائیز کی جو یتیم اور بیوائیں ہیں ان کی کفالت ہوگی تھی. اب یہ ہے کہ یہ ایک فراڈ چل رہا ہے کہ اس کو جو ہے یہ جس ریٹ پہ دیا جاتا ہے کہ اس کے ریٹ یہ ہے کہ 2 لاکھ روپے مہینے پہ یہ پچھلے 17 سال سے چل رہا ہے. 2005 سے 17 سال سے یہ 2 لاکھ روپے مہینے پہ یہ پیٹرول پمپ دیا جاتا ہے. بیچ میں یونین کے لوگ بھی ملے ہوئے ہیں، انتظامیہ کے لوگ بھی ملے، پتہ نہیں کون کون کیا کھا رہا ہے، پر وہ بیواؤں یتیموں تک نہیں جا پا رہا. جسٹ ٹو گیو اے کمپیریزن کہ نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں ایک ہورڈنگ لگی ہوئی ہے جس سے ایک ہورڈنگ سے 1 کروڑ روپیہ سالانہ آتا ہے. اچھا، اور یہ پورا پیٹرول پمپ جو ہے جس کا پورا ہاتھ ہے، جس کے اندر ہورڈنگز بھی لگ سکتی ہے، تو یہ 2 لاکھ روپے مہینہ کے اوپر دیا جا رہا ہے. اور یہ اس کی لیز نہیں بڑھاتے ہیں کیونکہ وہ بڑھانے کی بجائے وہ ڈائریکٹلی لے لیتے ہیں، پتہ نہیں کتنا لے رہے ہیں. پر میں ادارے بھی ایسا کام کرتے ہیں. ویسے آج کل میں کوئکلی بات کر دوں کہ ہمارے سے یہ سٹوریز رہ گئی، یہ ہیومن اینگل کی سٹوریز تھی، بڑی تکلیف دیں کہ ہمارا معاشرہ کدھر جا گیا ہے کہ یہ سیاست کی وجہ سے اور یہ افراتفری میں یہ سٹوریاں رہ جاتی ہیں. کہ یہ حال ہی میں یہ جو آج شکر ہے اس کے بچے یہ ملزم پکڑے گئے ہیں کہ یہ فیصل آباد میں جو انڈے بیچ کر پڑھائی کے پیسے جمع کرنے والا 14 سالہ بیچارہ قدیر جو ہے کہ وہ اس بچے کے ساتھ پہلے زیادتی کر دی گئی، پھر اس کو قتل کر دیا گیا. اچھا، یہ بتا دوں رات کے وقت یہ بچہ ابلے ہوئے انڈے لے کر جاتا تھا تاکہ اپنی تعلیم کا خرچہ بھی اٹھا سکے، اور یہ تب کا واقعہ یہ ڈچکوٹ کے اندر فیصل آباد کے یہ اپنی بیچارہ انڈے بیچ کے تعلیم حاصل کرتا تھا اور ایک سائیکل خریدنا چاہتا تھا، اس کے ساتھ زیادتی کی اور اس کو پھر قتل کر دیا. شکر ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ ملزم جنید صاحب گرفتار ہو گئے ہیں. صاحب تو نہ کہیں، وہ ملزم اب ہے، وہ جنید گرفتار ہو گیا، اور صحیح کہہ رہی ہیں صاحب. امید کرتے ہیں قانون اپنا کام کرے گا. عامر صاحب دوسرا جو ہے ابھی حال ہی میں ہم اس پہ بات نہیں کر سکے، مگر یہ کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. ڈسکے والا جو واقعہ ہے کہ جس کے اندر ایک حاملہ خاتون کو اس کی ساس اور نند نے جس طریقے سے ٹکڑے کر کر کے قتل کیا. ساس اس کی سگی خالہ تھی، سگی خالہ نے اس کو پھر وہ جلایا اس کے چہرے کو اور اس کو پھر لاش کے ٹکڑے کر کے گندے نالے کے اندر پھینک دیا.
تو یہ اس طرح کا سوچ کے ہی صرف یہ خبریں پڑھ کے اور سن کے دل دہل جاتا ہے، اور کہ یہ ہم معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. دیوالیہ پن ہے عامر صاحب. دیوالیہ پن وہ پھر یہ انسان اس کا جو ایک بنیادی لیتا ہے کہ جس معاشرے میں اتنی سکنس آتی ہے وہ ایک گھٹن کی وجہ سے آتی ہے. یہ جو گھٹن ہے جس کے اندر کسی کو وی پی این بند، انٹرنیٹ بند، تھیٹر بند، سنیما بند، سب کچھ بند، جب ہے کوئی بولنے کی آواز نہ نکلے تو پھر معاشرے مر جاتے ہیں، اور یہ معاشرے کی موت کے ہی یہ مترادف ہے. مترادف ہے. یہ معاشرے کی گراوٹ اور معاشرے کے دیوالیہ پن کو ظاہر کرتا ہے. بہت شکریہ عامر صاحب، دیکھنے والوں کا شکریہ. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.